बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हम नासिर काज़मी का मुताला करेंगे। नासिर काज़मी का पूरा नाम सैयद नासिर रज़ा काज़मी है। आप मशरक़ी पंजाब के शहर अम्बाला में 8 दिसंबर 1925 ईस्वी को पैदा हुए। आपने 2 मार्च 1972 को लाहौर में वफ़ात पाई। नासिर काज़मी उदासी का शायर और हिजरत का शायर मशहूर है। नासिर काज़मी क़याम पाकिस्तान के बाद मशरक़ी पाकिस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान चले आए। अपनी सरज़मीन, अपने दोस्त अहबाब, अपने प्यारों से जुदाई इख्तियार की तो आप एक उर्दू बोलने वाले ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। आपका इलाका वो इलाका है जहाँ अक्सरियत उर्दू बोलने वाले लोग आबाद थे। तो पहली गज़ल देखिए, पहला शेर। दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताज़ा हवा चली है अभी। इंसान पर जब मुसीबतें आती हैं, मुश्किलात आती हैं तो इंसान मायूस हो जाता है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आता है कि इंसान के अंदर दोबारा उम्मीद की किरण पैदा हो जाती है, उम्मीद की चिंगारी भड़क उठती है और इंसान दोबारा एक भरपूर ज़िंदगी गुजारने के लिए अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार कर लेता है। लहर उठना, कोई उम्मीद पैदा होना, ताज़ा हवा चलना, इंसान के अंदर एक नए जज्बे का पैदा होना। तो गोया मायूसी, मुश्किलात हमेशा इंसान के साथ नहीं रहती, बल्कि वक्त के साथ साथ मायूसियाँ ख़त्म हो जाती हैं। इंसान के अंदर उम्मीदें पैदा होती हैं और इंसान के अंदर नए वल्वले और नए जोश पैदा होते हैं और इंसान कुछ करने के लिए अपने आप को दोबारा तैयार कर लेता है। तो पहले शेर में उम्मीद, जोश, वल्वला, इसकी बात की गई। शोर बरपा है खाना दिल में, कोई दीवार सी गिरी है अभी। हमारा मुशाहिदा है कि बरसात के दिनों में, बारिशों के मौसम में जब सैलाब आते हैं तो सैलाबी पानी से अक्सर दीवारें, ख़ासकर कच्ची दीवारें, धड़ाम से गिरती हैं और दीवार के गिरने से एक बहुत बड़ी आवाज़ पैदा होती है। लोगों को पता चल जाता है कि सैलाबी बारिशों की बदौलत फ़लाँ दीवार गिर गई है। तो शायर उस दीवार को अपने आंसुओं से तशबीह देते हुए कहता है कि जिस तरह बरसात बरसती है, वैसे ही जब कोई इंसान रोता है, आंसू बहाता है, तो इंसान के आंसू बहाने से इंसान का दिल जो है वो टूट जाता है। ऐसे लगता है कि जैसे इंसान के अंदर कोई उम्मीदें दम तोड़ गई हैं और इंसान के अंदर मायूसियाँ पैदा हो गई हैं। उम्मीदों का टूटना ऐसे ही है जैसे दिल के अंदर कोई दीवार गिर गई है। खाना दिल, दिल का कमरा। तो गोया जब इंसान की उम्मीदें, ख्वाहिशें, आरज़ुएं दम तोड़ती हैं, ये ख्वाहिशें ख़त्म हो जाती हैं, तो ऐसे लगता है जैसे दिल के अंदर कोई दीवार गिर गई है। और ये दिल की दीवारें कब गिरती हैं? जब उम्मीदें टूटती हैं और इंसान बेतहाशा रोना शुरू कर देता है।
جب انسان برسات کی سی پت جھڑ لگا لیتا ہے تو پھر دل جو ہے وہ آنسوؤں کے پانی سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ بھری دنیا میں جی نہیں لگتا، جانے کس چیز کی کمی ہے ابھی۔ اس شعر کو اکثر لوگ اپنے اپنے مطلب کے لیے پڑھ کر سناتے ہیں۔ ناصر کاظمی کہتے ہیں کہ دنیا میں میرے پاس زندگی کی ہر چیز ہے، رہنے کو گھر ہے، پہننے کو کپڑے ہیں، کھانے پینے کا سامان وافر موجود ہے، زندگی کی ساری سہولتیں موجود ہیں، نوکر چاکر ہیں، روپیہ پیسہ ہے، پھر بھی اگر یہ دل اداس ہے، مایوسی طاری رہتی ہے تو وہ کون سی چیز ہے جس کے نہ ہونے کی وجہ سے میرا دل اداس رہتا ہے؟ تو شاعر یہاں ایک سوال کر رہا ہے اور اس سوال کے جواب ہر آدمی اپنے اپنے ذہن کے مطابق دیتا ہے۔ تو ناصر کاظمی جب ہندوستان چھوڑ کر آیا تو سب سے پہلے اپنے علاقے کو چھوڑ کر آیا، تو ہر آدمی کو اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے، تو ظاہر ہے نئی جگہ آ کر اس کا دل نہیں لگتا۔ سب کچھ ہونے کے باوجود اپنا وطن یاد آتا ہے، اس وطن کے باسی یاد آتے ہیں، اس وطن کے ہمسائے یاد آتے ہیں، اس وطن کے دوست احباب یاد آتے ہیں، اس وطن کی ہوائیں اور فضائیں یاد آتی ہیں۔ اور اگر کسی انسان نے اس وطن میں رہنے والے لوگوں سے محبت کی ہوتی ہے، عزیز رشتہ داروں سے محبت ہوتی ہے، یا ہجرت کے وقت جو پیارے فوت ہو گئے یا شہید ہو گئے، تو ظاہر ہے ان کی کمی بعد والے لوگ پوری نہیں کر سکتے۔ تو ناصر کاظمی اپنے وطن کی کمی کو محسوس کر رہا ہے، اپنے دوست احباب کی کمی کو محسوس کر رہا ہے، اپنے عزیز رشتہ داروں کی کمی کو محسوس کر رہا ہے، اپنے والدین جو فوت ہو گئے ان کی کمی کو محسوس کر رہا ہے، اور سب سے بڑھ کر ناصر کاظمی جس شخص سے پیار کرتا تھا اپنے محبوب کو یاد کر رہا ہے۔ محبوب ادھر ہی رہ گیا اور ناصر کاظمی پاکستان چلا آیا، تو ظاہر ہے اس کی کمی بھی یہاں پوری نہیں ہو رہی۔ اس لیے ناصر کاظمی گول مول انداز میں محبوب کا ذکر کیے بغیر یہ کہہ رہا ہے کہ کسی چیز کی کمی تو ہے، اسی لیے میرا دل نہیں لگ رہا، حالانکہ زندگی کی ساری سہولتیں موجود ہیں۔ تو شریک سخن نہیں ہے تو کیا، ہم سخن تیری خاموشی ہے ابھی۔ مومن خان مومن کی طرز پر ناصر کاظمی کہہ رہے ہیں اپنے محبوب کو مخاطب کر کے کہ اگر تو میرے ساتھ بات چیت میں شامل نہیں ہے، شریک سخن، سخن کہتے ہیں بات چیت، گفتگو، اگر تو میرے ساتھ بات چیت میں شامل نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، تیری جو خاموشی ہے میں اسی سے ہی باتیں کر رہا ہوں۔ انسان جب اکیلا بیٹھا ہوتا ہے اور یادوں کا ایک سلسلہ شروع کرتا ہے تو انسان اپنی یادوں میں ویسے ہی باتیں کرتا دکھائی محسوس ہوتا ہے جیسے سچ مچ کسی انسان سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ تو مومن نے بھی ایسے ہی کہا تھا، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ تو ناصر کاظمی مومن کی طرح اپنے محبوب سے چپ چاپ بیٹھ کر باتیں کیے جا رہا ہے۔ محبوب پاس نہیں ہے لیکن محبوب کی یادیں، محبوب کا تصور ہی ناصر کاظمی کے لیے کافی ہے، اور وہ تصور میں محبوب کو حاضر سمجھ کے اس سے باتیں کیے جا رہا ہے۔ یاد کے بے نشاں جزیروں سے تیری آواز آ رہی ہے ابھی۔ جزیرہ خشکی کا وہ ٹکڑا جس کے چاروں طرف سمندر ہوتا ہے، سمندر کے بیچ میں خشکی کے اس ٹکڑے کو جزیرہ کہتے ہیں۔ بے نشاں جزیرہ، ایسا جزیرہ جس کا نشاں نہ ہو۔ یہ اشارہ پانی کے بلبلے کی طرف ہے۔ بلبلہ بھی خشکی کے ٹکڑے کی طرح پانی کے اوپر تیر رہا ہوتا ہے، لیکن بلبلے کا کوئی نشان نہیں ہوتا۔ بلبلہ وقت کے ساتھ بہتا رہتا ہے اور پھر ختم ہو جاتا ہے۔ تو شاعر بھی اسی طرح کہتا ہے کہ یہ یادیں، انسان کی ماضی کی یادیں
یہ پانی کے بلبلے کی طرح انسان کے ذہن میں آتی ہیں، اور جیسے بلبلہ جلدی ختم ہو جاتا ہے یہ یادیں بھی انسان کے ذہن سے اتر جاتی ہیں۔ تو اسی لیے ان یادوں کو ناصر کاظمی نے بے نشان جزیرے کہا ہے۔ خشکی کے ٹکڑے جو جزیرے ہیں ان کا تو نشان ہوتا ہے، ان کا حدود اربع ہوتا ہے، لیکن جو پانی کے اوپر خشکی کے ٹکڑوں کی طرح بلبلے بنتے ہیں وہ بے نشان جزیرے ہیں۔ جیسے وہ بلبلے ختم ہو جاتے ہیں، اسی طرح انسان کے ذہن میں ابھرنے والی یادیں، ماضی کی یادیں، وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے انسان کے ذہن میں آتی ہیں اور پھر ختم ہو جاتی ہیں۔ تو ناصر کاظمی کہتا ہے کہ اے میرے محبوب، جب میں اپنے ذہن میں ماضی کی یادوں کو دہراتا ہوں تو میں تیری آواز آج بھی سن رہا ہوں، حالانکہ میں تم سے بچھڑ چکا ہوں، تو مجھ سے بہت دور ہے، لیکن تنہائی میں جب میں تجھے یاد کرتا ہوں تو میں آج بھی تیری آوازوں کو ویسے ہی سن سکتا ہوں جیسے تجھے سامنے بٹھا کر سنتا تھا۔ شہر کی بے چراغ گلیوں میں زندگی تجھ کو ڈھونڈتی ہے ابھی۔ اس شعر میں بھی ناصر کاظمی محبوب کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ اے میرے محبوب، میں اب جس شہر میں آباد ہوں وہاں میں تجھے مسلسل ڈھونڈ رہا ہوں۔ ہجرت کے بعد بے شمار لوگ بچھڑ گئے اپنوں سے، پیاروں سے، کوئی کہیں آباد ہو گیا، کوئی کہیں آباد ہو گیا، تو لوگ ریڈیو پر اپنی اطلاعات دیتے تھے، ٹیلی ویژن پر اخبارات میں اشتہار دیتے تھے کہ فلاں علاقے کے رہنے والے جہاں بھی ہیں وہ اس پتے پر رابطہ کریں، میں فلاں جگہ پر آباد ہوں۔ تو بے چراغ، جہاں پہ چراغ روشن نہ ہو، یہ اشارہ ہے۔ ناصر کاظمی کہہ رہا ہے کہ شہر میں لوگ تو آباد ہیں لیکن کوئی ایسا شخص جاننے والا نہیں ہے جو میری رہنمائی کر سکے، جو تجھے ڈھونڈنے میں مجھے بتا سکے۔ بے چراغ گلیاں، یہ استعارہ ہے، اس سے مراد جاننے والے لوگ، رہنمائی کرنے والے لوگ، راستہ بتانے والے لوگ، جو مجھے بتا سکیں کہ میرے اپنے، میرے پیارے کہاں پر آباد ہیں۔ کہتا ہے کہ زندگی یعنی جوانی تجھے ڈھونڈ رہی ہے لیکن میں تجھے تلاش نہیں کر سکا۔ یہ آخری شعر بڑا مشہور ہے، لوگ مختلف مواقع پر اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے اکثر یہ شعر پڑھتے ہیں۔ وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، غم نہ کر، زندگی پڑی ہے ابھی۔ تو ناصر کاظمی اپنے آپ کو مایوسی سے نکالنے کے لیے یہ باتیں کر رہا ہے کہ مایوسی سدا نہیں رہتی، ایک وقت، آج اگر برا وقت ہے تو کبھی نہ کبھی اچھا وقت بھی انسان پر آتا ہے۔ تو اسی امید اور آس کے ساتھ ناصر کاظمی اپنے آپ کو تسلی دیتا ہے کہ اے ناصر، اگر آج برا وقت ہے تو یہ برا وقت ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا اور تیرے اوپر اچھا وقت بھی آئے گا، تجھے غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی تو جوان ہے اور تیرے سامنے ایک لمبی زندگی پڑی ہے، لہٰذا تو امیدوں کے ساتھ اپنی اس زندگی کو بسر کر۔ عزیز طلبہ، اس غزل میں جو اشعار آپ کو اچھے لگتے ہیں انہیں زبانی یاد کریں اور اس ویڈیو کو بار بار سنیں، بار بار سننے کے بعد اس کی تشریح کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔